तीन चीजें हैं। किताब को मैं हाथ में लेता हूं, साअती मेरी घड़ी, साअती मेरी घड़ी, व कलमी मेरा कलम, व किताबी मेरी किताब। अब अगर ये मेज है तो कहां है? अलल मकतबी, मेज के ऊपर है। यानी मैंने घड़ी भी, अपना कलम भी और अपनी किताब किसके ऊपर रखी है? टेबल के ऊपर रखी है। तो यही कह रहे हैं, साअती मेरी घड़ी, कलमी और मेरा कलम, व किताबी और मेरी किताब, अलल मकतबी। अब अला के बाद आपका जो इसम आता है वो आपका हालत जर में आता है। हादिही गुरफती, अब देखिए यहां पर हादिही गुरफती आया, ऊपर आया हादा बैती, क्योंकि बैत इसके अंदर मुजक्कर है, लेकिन गुरफतुन जो है असल में ये आपका मुअन्नस है, मुअन्नस लफ्ज है, ठीक है। तो हादिही आ गया, हादा का मुअन्नस हादिही, हादिही गुरफती, ये मेरा कमरा है। उसके अंदर फिर क्या कह रहे हैं? फीहा नाफिदतुन कबीरतुन व मिरवहतुन जमीलतुन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने अद्दर्सुल आशिर की बाक़िया रहने वाली तमारीन को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज हम दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यह के अद्दर्सुल हादिया अशर यानी 11वें सबक का आगाज़ कर रहे हैं और इस सबक का जो उन्वान है वो है बैती यानी मेरा घर, माई हाउस। इस सबक में हम घर से मुताल्लिक रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी अल्फाज जैसे बैतुन, गुरफतुन, सरीरुन, मकतबुन, मिरवाहतुन, कुर्सियुन, हदीक़तुन वगैरह वगैरह सीखेंगे। और इसके साथ हम फ़ी, अला, तहता, अमामा जैसे अहम हरूफ जर और ज़ुरूफ़ का इस्तेमाल, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले और मलकियत के इजहार को आसान मिसालों के ज़रिए समझेंगे। और इस वीडियो में हम सबक की इबारत को मुकम्मल हरकात के साथ भी पढ़ेंगे और इसका उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमा करेंगे, नए अल्फाज भी याद करेंगे और हर अहम जुमले की मुख्तसर ग्रामर और तरकीब भी समझेंगे। तो आइए अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर इस दर्स का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा जो दर्स है वह है अद्दर्सु अल हादिया अशर, ठीक है, और उन्वान है बैती। अच्छा, ये जो बैती जब आपने देखा तो आपके जहन में एक कंस्ट्रक्शन आ गई, यानी ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? ये जो बैती है ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ मेरा घर तो घर को अपने साथ जोड़ रहा हूँ तो मालूम हुआ ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इले है, ठीक है जी। यानी इसमें बैत आपका मुज़ाफ़ है और ये जो या यहाँ पर आई है यानी ये जो मुत्तसिल ज़मीर है और हालत जर वाली ज़मीर है ये आपकी मुज़ाफ़ इले है। तो ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है। क्लियर होगी बात? बहुत अच्छा। तो अब आप ध्यान रखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस किताब का जो पेज है वो आपके सामने रखता हूँ, यानी जो उन्वान है बिल्कुल आसान है, इसमें आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले पढ़ी हैं। बिल्कुल आसान सी क्लास है, आपको सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। देखिए, बैती जो है इसका माना है मेरा घर, ठीक है, यानी माई हाउस, ठीक है। अब इसी घर के मुताल्लिक यहाँ पर बातें लिखी गई हैं जुमलों की सूरत में। अब ये जुमले आपके यहाँ पर जो बन रहे हैं ना, ये आपके इसके अंदर जो है मुब्तदा ख़बर के तौर पर आ रहे हैं। बाज़ औक़ात आप देखेंगे ख़बर आपकी जो है वो मौसूफ़ सिफ़त बनकर आ रही है, बाज़ औक़ात आपकी ख़बर यहाँ पर मुरक्कब इज़ाफ़ी बनकर आ रही है। तो ये जो मुरक्कबात हमने इससे पहले पढ़े हैं वो तमाम के तमाम या तो आपके मुब्तदा बनकर आ रहे हैं या तो ख़बर बनकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको, जो हमारा पिछला सीज़न था ग्रामर सीरीज़ का, उसमें मैंने तमाम चीज़ें आपको समझाई हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली, ठीक है जी। किताब को मैं साइड में रख लेता हूँ, हम इंशाल्लाह इस पर फोकस करते हैं। बिल्कुल आसान सा सबक है, अद्दर्सुल हादिया अशर 11वां सबक है, बैती मेरा घर, माई हाउस। सबसे पहले इस इबारत को समझते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे। देखिए, शुरू में यहाँ पर ये एक जुमला दिया गया है और ये जुमला आपका जुमला इस्मिया है। जुमला दिया गया है हमारे पास, हादा बैती, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस।
اب آپ دیکھ لیجئے یہ یہاں پر ایک ہمارا جملہ ہے، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. میں اس کو یہاں پر سیکنڈ پیج پر لے کر آتا ہوں. میں یہاں پر لکھوں گا ہذا بیتی. جب میں نے ہذا بیتی لکھا، پہلے اس کو سمجھ لیجئے گا، میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا جو مبتدا ہوگا نا یہ مفرد بھی ہوگا اور مرکب بھی ہوگا، اور ہماری جو خبر ہوگی یہ کبھی مفرد بھی ہوگی اور کبھی مرکب بھی ہوگی. لیکن اس کیس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مبتدا ہے وہ مفرد کی صورت میں ہے، یعنی اکیلا ہے، واحد ہے، جبکہ ہماری جو خبر ہے وہ مرکب کی صورت میں ہے. مرکب سے مراد یعنی اس میں دو حروف ہیں، یعنی دو الفاظ ہیں، یعنی ایک ہے بیت اور ہے ایک یا ضمیر. تو یہاں پر یہ مرکب کی صورت میں ہے، تو خبر ہماری مرکب کی صورت میں آ رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ہمارا مبتدا بھی مرکب کی صورت میں ہوگا اور خبر بھی مرکب کی صورت میں ہوگی، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ مبتدا واحد ہوگا اور خبر مفرد ہوگی، جو کہ اس کیس میں ہے. یہاں پر ہذا جو ہے یہ آپ کا مفرد کی صورت میں ہے، یہ آپ کا مرکب کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو یاد رکھنے کے لیے ہے. لیکن اصل میں جو ہذا آپ کا ہے یہ ہے مبتدا، جس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں. ہذا آپ کا مبتدا ہے. اب یہ جو بیتی ہے یہ آپ کی یہاں پر خبر بن کر آ رہی ہے، لیکن خبر ہونے سے پہلے اس میں جو بیت ہے وہ آپ کا مضاف ہے، اور یا ضمیر جو اس کے اندر ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ مل کر ایک مرکب تیار ہو گیا مرکب اضافی کا. جب یہ مرکب اضافی ہے تو مرکب اضافی ہو کر یہ خبر ہے، تو مبتدا جب اپنی خبر سے ملتا ہے تو وہ کون سا جملہ بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ بنتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے، بالکل آسان ہے. آپ کتاب کھولیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ ایک پہلا جملہ ہم نے کر لیا، ہذا بیتی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں بیتی امام المسجد. بیتی امام المسجد. My house is in front of the masjid. My house is in front of the mosque. یعنی میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. بیتی میرا گھر، امامہ کہتے ہیں سامنے کو، یہ ظرف ہے یہاں پر. امام المسجد مسجد کے سامنے ہے. آگے بیتی جمیل میرا گھر خوبصورت ہے. اچھا دیکھ لیجئے یہاں پر بھی یہ جو دوسرا جملہ دیا گیا ہے کون سا والا؟ بیتی امام المسجد. اس کو دیکھ لیجئے، یہ لکھا گیا ہے بیتی امام مسجدی. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ جو ظروف ہوتے ہیں نا، ظرف، اس کے بعد آنے والا اسم بھی حالت جر میں ہوتا ہے. یعنی امام المسجد مسجد کے سامنے، تو یہ بھی مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے. تو یہاں پر دیکھیے بیتی، دیکھیے آپ کا جو مبتدا اب یہاں پر آ رہا ہے نا، یہ بھی کس صورت میں آ رہا ہے؟ یہ بھی آپ کا جو ہے مبتدا کی صورت میں آ رہا ہے. تو بیت اس کے اندر مضاف اور یا اس کے اندر مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ مل کر یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی ہو کر ہی آپ کا کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. امام اس کے اندر ظرف ہے اور المسجد اس کے اندر مجرور ہے، مضاف الیہ ہے. تو یہ بھی اضافت والی کنسٹرکشن ہے، تو یہ آپ کی خبر بن کر آ رہی ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو میرا گھر جو ہے وہ مسجد کے سامنے ہے. آگے چلتے ہیں، بالکل آسان ہے. بیتی جمیل میرا گھر خوبصورت ہے. My house is beautiful. فیہ حدیقۃ صغیرۃ. اب دیکھیے حدیقۃ صغیرۃ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ حدیقۃ صغیرۃ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی موصوف صفت ہے. اور فیہ جو ہے یہاں پر فی، یہ فی پلس ہا ضمیر ہے. فیہ یعنی دیر از، یعنی اس کے اندر. فیہ حدیقۃ صغیرۃ، دیر از اے اسمال گارڈن ان اٹ. اس میں ایک چھوٹا باغ ہے، اس میں ایک چھوٹا باغ ہے. فیہ اس میں ایک، حدیقۃ صغیرۃ چھوٹا باغ. تو باغ کی ہم نے یہاں پر صفت کیا لائی؟ ایک ہوتا ہے بڑا باغ، حدیقۃ کبیرۃ بڑا باغ. ایک ہوتا ہے حدیقۃ جمیلۃ خوبصورت باغ. ایک ہوتا ہے حدیقۃ صغیرۃ چھوٹا باغ. تو اس باغ کی کیا صفت ہے؟ کہ یہ چھوٹا ہے. تو یہاں پر یہ مرکب توصیفی ہے. بات کلیئر ہوگی؟ ہاں. اس کے بعد ہذہ غرفتی. اب دیکھیے یہاں پر ہذہ غرفتی آیا، اوپر آیا ہذا بیتی، کیونکہ بیت اس کے اندر مذکر ہے، لیکن غرفتن جو ہے اصل میں یہ آپ کا مؤنث ہے، مؤنث لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو ہذہ آ گیا.
ہاذا کا مؤنث ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. اس کے اندر پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. اس میں معطوف علیہ اور معطوف بھی ہے واو کے ذریعے. فیہا یعنی اس میں، کس میں؟ بات یہاں ہو رہی ہے غرفتن کی، کمرے کی، اور کمرہ جو ہے عربی کے اندر مؤنث ہے، اس لیے یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر یہ اس غرفتن کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ غرفہ جب مؤنث ہے تو اس کے لیے ہا ضمیر کا استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ فیہا اس میں یعنی اس کمرے میں، نافذۃن ایک کھڑکی ہے، لیکن اس کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ کبیرۃن یعنی بڑی کھڑکی ہے. ومروحۃن اور پنکھا بھی ہے، ومروحۃن پنکھا، جمیلۃن خوبصورت پنکھا ہے. اب اس کا پورا ترجمہ ہوگا ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑی کیا ہے؟ کھڑکی ہے. ومروحۃ جمیلۃ، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ایک پنکھا خوبصورت ہے. ہذا سریری، یہ میرا پلنگ ہے. وہذا کرسی، اور یہ میری کرسی ہے. وہذا مکتبی، اور یہ میری کیا ہے؟ میز ہے، میری ٹیبل ہے. ساعتی وقلمی وکتابی علی المکتب. اس میں تین چیزیں ہیں، کتاب کو میں ہاتھ میں لیتا ہوں. ساعتی میری گھڑی، ساعتی میری گھڑی. وقلمی میرا قلم. وکتابی میری کتاب. اب اگر یہ میز ہے تو کہاں ہے؟ علی المکتبی، میز کے اوپر ہے. یعنی میں نے گھڑی بھی، اپنا قلم بھی اور اپنی کتاب کس کے اوپر رکھی ہے؟ ٹیبل کے اوپر رکھی ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں ساعتی میری گھڑی، قلمی اور میرا قلم، وکتابی اور میری کتاب، علی المکتبی. اب علی کے بعد آپ کا جو اسم آتا ہے وہ آپ کا حالت جر میں آتا ہے. تو ساعتی اس کے اندر مرکب اضافی ہے. ساعتن تھا اصل میں یہ تھا، دیکھیں یہ اصل میں تھا ساعتن گھڑی، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں گے ساعتی میری گھڑی، قلمن سے قلمی، اور اسی طریقے سے کتابی میری کتاب کس کے اوپر ہے؟ علی المکتبی، میز کے اوپر ہے. یعنی میری جو گھڑی ہے، میرا جو قلم ہے، کتاب مکتب ہے. وحقیبتی تحت المکتب، اور حقیبہ کہتے ہیں کس کو؟ بیگ کو. وحقیبتن تھا اصل میں، لیکن یا اس کے ساتھ لگائی گئی وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا جو بستہ ہے، میرا جو بیگ ہے وہ بھی کس کے اوپر ہے؟ میز کے اوپر ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. نافذۃ غرفتی، اچھا اس میں دیکھیے گا اصل میں ہے نافذۃن. نافذۃن کا معنی ہوتا ہے جو ہے کھڑکی، جو ہمارے گھر میں جو کھڑکی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ جو نافذہ ہے یہ ایک پیش کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، کیوں آئے گا یہ آپ مجھے بتائیں گے. نافذۃ غرفتی، کیونکہ یہ آپ کا مضاف بنے گا اور یہ غرفتی پورا آپ کا مضاف الیہ بنے گا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں میرے کمرے کی کھڑکی. میرے کمرے سے مراد غرفتی، ٹھیک ہے، اور نافذۃ اس کی یہ مضاف ہے، یعنی میرے کمرے کی کھڑکی نافذۃ غرفتی. تو یہاں پر یہ جو نافذۃ ہے یہ آپ کا مضاف ہے، اور یہ غرفتی لفظ پورا آپ کا مضاف الیہ بن رہا ہے. نافذۃ غرفتی. پھر اس کے اندر آپ دیکھیں گے وہ پیچیدہ مرکب جو آئے گا نا، جو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، وہ آپ دیکھیں گے. تو آگے پھر مفتوحۃ جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور یہ بھی مؤنث آئی ہے کیونکہ نافذۃ پیچھے مؤنث ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. the window of my room is open. میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد هذه غرفۃ اخی. this is my brother's room. یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وتلک غرفۃ اختی، اور وہ جو ہے and that is my sister's room، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. غرفۃ اخی کبیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ. غرفۃ اخی کبیرۃ، my brother's room is large and my sister's room is small. یعنی میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. غرفۃ اخی امام غرفتی وغرفۃ اختی امام المطبخ. غرفۃ اخی امام غرفتی، یعنی میرے بھائی کا کمرہ، غرفۃ اخی میرے بھائی کا کمرہ، امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے.
my brother's room is in front of my room, وغرفۃ اختی اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخ کس کے سامنے ہے؟ مطبخ کے سامنے ہے، رسوئی گھر کے سامنے ہے. and my sister's room is in front of the kitchen. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلیے. لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے. کیونکہ لی کا استعمال بھی میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں سکھایا تھا. لی اخ واحد اسمہ اسامۃ. اب یہ اسامہ کے اوپر ایک پیش کیوں لگا؟ کیونکہ یہ آپ کا غیر منصرف اسم ہے، پچھلی کلاس میں پڑھایا تھا. لی اخ واحد، ہم نے لی اور عندہ کے بارے میں پڑھا تھا. اعندک قلم، تو یہ قلم کے ساتھ آئندہ لگا، لیکن لی جب لگے گا یہ رشتہ داروں کے ساتھ لگے گا. لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے. I have a one brother. I have one brother. اسمہ اسامہ، his name is اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. ولی اخت واحدۃ، اور میری ایک سسٹر ہے، میری ایک بہن ہے. اسمہا سعاد، اور اس کا نام سعاد ہے. اور میری ایک بہن ہے، ہر نیم از سعاد. تو یہاں پر دیکھیے اسم ہا لگا کیونکہ پیچھے اختن ہے، یہاں پر اسم ہو لگا کیونکہ پیچھے اخن ہے. تو یہ ہو ضمیر مذکر کے لیے، ہا ضمیر مؤنث کے لیے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئیے آگے. ابی و امی فی تلک الغرفہ الکبیرہ. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یعنی ابی و امی، مائی فادر اینڈ مائی مدر، ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، مائی فادر اینڈ مائی مدر آر ان دیٹ لارج روم. یعنی ابی و امی، میرے والد میری والدہ، فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، یعنی وہ کہاں ہے؟ میرے والد اور والدہ اس بڑے کمرے میں ہیں. اس بڑے کمرے میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تلکا کے ذریعے ہم نے اشارہ بعید کیا. اس الغرفہ کمرے، الکبیرہ بڑے، یعنی اس بڑے کمرے میں ہے. فی کا معنی ہے میں، جس کے اندر. ابی و امی، میرے والد میری والدہ، فی ہے کس کے اندر ہے؟ تلکا، وہ اس والے، غرفۃ الکبیرۃ بڑے کمرے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انا احب ابی و امی، I love my father and my mother، یعنی میں محبت کرتا ہوں والد اور والدہ سے. وَأُحِبُّ أَخِي وَأُخْتِي، اور میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی اور بہن سے. and I love my brother and my sister. تو یہ اس کا میں نے آپ کو متن کے اعتبار سے ترجمہ بتا دیا. بالکل آسان تھا. اب انشاءاللہ اس کی ترکیب کرنا کوئی مشکل ہے نہیں. ہادہ بیتی کو میں نے آپ کو بتا دیا. ہادہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے اور مبتدا ہے. بیتی جو ہے یہ خبر ہے، لیکن بیت اس کے اندر مضاف ہے اور یا ضمیر اس کے اندر مضاف الیہ ہے. تو اسم اشارہ جو اس کے اندر آ گیا وہ آپ کا مبتدا ہے، اور بیتی اس کے اندر خبر ہے جو مرکب اضافی کے طور پر آئی ہے. کلیئر. اس کے بعد بیتی امام المسجد، بیتی جو ہے یہ بھی آپ کا مبتدا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کا مبتدا اب مرکب کی صورت میں آ رہا ہے. بیت مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ، تو مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا ہے. امامہ اس کے اندر ظرف ہے، لیکن ظرف مکان ہے. کیا ہے؟ یہ آپ کا ظرف مکان ہے، کیونکہ یہ جگہ کو بتاتا ہے. مسجد کے سامنے، یہ وقت کو نہیں یہاں پر بتا رہا. ایک ہوتا ہے ظرف زمان، ایک ہوتا ہے ظرف مکان. تو یہ ظرف مکان ہے کیونکہ یہ جگہ کو بتاتا ہے. امام المسجد، تو یہاں پر امامہ ظرف مکان ہے اور یہ مضاف بن کر آیا ہے، اور المسجد یہاں پر مضاف الیہ ہے. تو ترکیب کیا ہے؟ مبتدا ظرف مکان آپ کی خبر ہے، اور یہ آپ کا مضاف الیہ آ گئی. ٹھیک ہے جی. بیتی جمیل، بیتی اس کے اندر مبتدا ہے، مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور جمیل اس کی خبر ہے. کلیئر. اچھا یہ جو چوتھا والا ہے نا، فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس کو سمجھ لیجئے. یہاں پر لکھا گیا ہے فیہ حدیقۃ صغیرۃ. ٹھیک ہے. اس میں شروع میں ہی آپ کا جو ہے نا وہ جار مجرور آیا ہے. تو کیا یہ آپ کا مبتدا بنے گا؟ کیونکہ جار مجرور جو ہے نا وہ آپ کا مبتدا تو نہیں بنتا، لیکن وہ آپ کی خبر ہی ہوتی ہے. لیکن اس کو ہم پہلے لاتے ہیں تو وہ آپ کی خبر تب بھی رہتی ہے، لیکن اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ جو فی ہے یہ آپ کا جار ہے، اور ہا، یہ جو ہا ہے یہ اس کے اندر مجرور ہے. تو جار مجرور مل کر یہ مرکب جاری ہو گیا، اور یہ بنے گی آپ کی خبر جو کہلائے گی خبر مقدم. ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیقۃ ہے. حدیقۃ جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہے، لیکن مبتدا مؤخر. لیکن
یہ مبتدا مؤخر ہونے سے پہلے یہ آپ کا موصوف ہے اور یہ آپ کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر یہ مرکب توصیفی ہو کر مبتدا مؤخر ہے. تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر ہی آپ کا کیا بن گیا؟ یہ جملہ اسمیہ بن گیا. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے یہ چیز آپ سمجھ لیجئے گا. اس کے بعد ہذہ غرفتی، یہ بھی آسان ہے. ہذہ اس کے اندر مبتدا ہے، غرفتی مرکب اضافی ہو کر خبر ہے، تو جملہ اسمیہ ہے. اچھا اب یہ جو ہے فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ، اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ یہ بڑا ہی ٹف لگ رہا ہے آپ کو، لیکن اتنا زیادہ ٹف نہیں ہے، بالکل آسان ہے. تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے. دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، میں اس کو لکھ دیتا ہوں. یہ ہے فیہا نافذۃ کبیرۃ. دیکھیں فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس کے بعد کیا تھا؟ ومروحۃ جمیلۃ، ومروحۃ جمیلۃ. یہ ترکیب میں آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں تاکہ آپ ترجمہ اس کا بآسانی سمجھ پائیں اور گرامر کا رول یاد رکھ سکیں. دیکھیں فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. اچھا اس میں فیہا کیا ہے؟ اس میں فی جو ہے یہ آپ کا جار ہے اور ہا ضمیر اس کے اندر آپ کی مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ ہا ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے، اور یہ جو ضمائر متصلہ ہوتے ہیں یہ حالت جر والے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے ساتھ فی کے ساتھ جب ہم نے ضمیر کو لایا، لیکن ہم نے اٹیچڈ ضمیر لائی، متصل ضمیر لائی، تو یہ آپ کی مجرور ہی ہے. تو جار اور جب مجرور ملتا ہے تو یہ مرکب جاری بنتا ہے. لیکن یہاں پر شروعات ہوئی ہے جار مجرور سے، تو جار مجرور جب شروع میں آتا ہے نا تو یہ مبتدا بن کر نہیں آتا، تو یہ آپ کا ہوتا ہے خبر، لیکن خبر مقدم جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا. تو یہ مبتدا بن کر نہیں آتا، جار مجرور مبتدا بن کر نہیں آتا. مبتدا اس کا آگے ہے، لیکن وہ اس کو ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. تو نافذۃ کبیرۃ جو ہے نا، یہ سارا کا سارا آپ دیکھیں گے آپ کا مبتدا مؤخر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے آپ دیکھیں گے نافذۃ جو ہے یہ آپ کا موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. واو جو ہے یہ آپ کا عطف ہے، مروحۃ آپ کا موصوف ہے اور جمیلۃ آپ کی صفت ہے. پہلے میں اس کو الگ کر کے لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب نافذۃ کبیرۃ جو ہے نا، یہ آپ کا کیا بن گیا پورا؟ ذرا بتاؤ. یہ آپ کا عطف اور معطوف بنے گا. اس کو سمجھ لیجئے گا، کیونکہ عطف سے پہلے آپ کا معطوف علیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد والا آپ کا معطوف ہوتا ہے. تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر ہی پورا یہ آپ کا کیا بنے گا؟ یہ آپ کا مبتدا بنے گا، جس کو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر یہ دیکھیں گے فیہا جار مجرور ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا، پھر اس کی آپ دیکھیں گے صفت ہے، پھر آپ دیکھیں گے اس سے عطف ہے، یہ آپ کا معطوف ہے پورا، پھر اس کی آگے صفت ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے اس کی ترکیب آپ کریں گے تو یہ پورا آپ جملہ دیکھیں گے جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ باقی مثالیں آپ اسی طریقے سے کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی کلاس ہے. تو یہ آپ کو اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آپ نے پیچھے پڑھی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اچھا اس کے اندر ایک ہم نے ابھی جملہ جو کیا نا، جو میں نے ابھی بورڈ پر آپ کو دکھایا تھا، وہ یہ والا، اس کو دیکھ لیجئے گا. اس ایک کا کرا دیتا ہوں. جیسے یہاں پر ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتب، اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس ایک کی ترکیب کو بات سمجھنی آسان ہوگی. ہم نے کہا ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتب. علی المکتب، ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتب. ساعتی جو ہے نا، اس کے اندر یہ مبتدا ہے. اب مبتدا کیسے ہے؟ پہلے یہ آپ کا ساعہ جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے اور یا ضمیر اس کے اندر مضاف الیہ ہے. تو مضاف مضاف الیہ مل کر ہی آپ کا یہ مبتدا بن رہا ہے. بن گیا مبتدا. اس کے بعد ہے وقلمی. اب اس میں دیکھیے واو کا استعمال ہوا ہے. واو جو ہے نا اس کے اندر، اس کو سمجھ لیجئے گا، واو عطف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قلمی جو ہے یہ آپ کا معطوف ہے. کیا ہے بھائی؟ معطوف ہے. یہ آپ کا معطوف ہے، لیکن معطوف ہو کر بھی یہ آپ کا مضاف ہے.
اور یا اس کے اندر مضاف الیہ ہے. وہ کتابی جو ہے یہ بھی آپ کا معطوف ہے، لیکن کتاب اس کے اندر مضاف ہے اور یا ضمیر اس کے اندر مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ علی جو ہے یہ آپ کا جار ہے اور یہ آپ کا مجرور ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ آپ کا ہو گیا اس طریقے سے ساعتی مبتدا مضاف مضاف الیہ مل کر، وقلمی واو عطف ہے اور قلمی اس کے اندر معطوف ہے، واو عطف ہے، کتابی اس کے اندر پھر سے معطوف ہے، علی المکتبی اس کے اندر جار مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر ہی یہ آپ کی یہاں پر خبر بن رہی ہے. تو مبتدا جب اپنی خبر سے ملتا ہے تو آپ کا جملہ اسمیہ بنتا. تو یہ میں آپ کو ترکیب جو ابھی کرا رہا ہوں نا یہ اوپر سے ہے، ڈیٹیل سے نہیں ہے، تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں کہ یہ جملہ بنا کیسے ہے. ترکیب کی کلاس انشاءاللہ الگ سے آپ کو سکھائی جائے گی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تاکہ پہلے آپ ترجمہ کرنا سیکھ جائیں اچھے طریقے سے اور گرامر کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں. اس کے بعد ترکیب کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز الحمدللہ ہو گئی. اب آتے ہیں ہم تمارین کی طرف. ہمارے پاس جو اس کتاب میں تمرین دی گئی ہے، کہا جا رہا ہے اقرأ وکتب، پڑھو اور لکھو. کہا جا رہا ہے من فی ھذا البیت فیہ حامد، من فی ھذا البیت ہو از ان دس ہاؤس، یعنی اس گھر میں کون ہے، اس گھر میں کون ہے. من فی ھذا البیت اس گھر میں کون ہے، فیہ حامد اس گھر میں کون ہے، اس میں حامد ہے. تو فیہ اس کے اندر آپ کا دیکھیں گے جار مجرور ہے اور حامد اس کے اندر آپ کا کیا ہے، ہاں جو ہے مؤخر ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں حامد فیہ، کیونکہ پیچھے سوال کیا گیا تھا پھر آگے جواب ہے حامد فیہ، اس کے اندر حامد ہے. کلیئر ہے بات؟ تو من جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے من اس میں استفہام ہے، فی اس کے اندر حرف جر ہے، ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور البیت اس کے اندر کیا ہے، مجرور ہے. لیکن یہ جو ھذا اسم اشارہ اور البیت ہے نا، یہ پورا کا پورا جو حالت جر میں آیا ہے نا وہ اس فی کی وجہ سے آیا ہے. تو یہ بنے گا فی ھذا البیت. تو یہ فی جو ہے نا، فی کے بعد یہ جو ھذا ہے یہ بھی آپ کا حالت جر والا ہے. کیوں؟ کیونکہ ھذا آپ کا مبنی ہے، اس کا اعراب تینوں شکلوں میں ایک ہی رہتا ہے، حالت رفع، نصب اور جر میں. تو یہاں پر یہ جر کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ کیونکہ حالت رفع بھی ایسی لکھا جاتا ہے، حالت نصب بھی ایسے لکھا جاتا ہے، حالت جر بھی. اب یہ حالت جر کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ جگہ کے اعتبار سے، کیونکہ جگہ جو یہاں پر ہے نا یہ مجرور ہے، کیونکہ فی کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس طریقے سے یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا آسان ہے. فی ہی دیکھیں گے اس کے اندر جار مجرور ہے، خبر مقدم ہے، اور حامد جہاں پر مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ماذا فی الحقیبۃ فیہا کتابی و قلمی و دفتری، پھر آگے وہی چیزیں لکھی گئی ہے. واٹ از ان دس بیگ، اس میں کیا ہے، مائی بک، مائی پین اینڈ مائی نوٹ بک آر ان اٹ. بیگ میں کیا ہے، اس میں میری کتاب، میرا قلم اور میری کاپی ہے. تو ماذا اس کے اندر اس میں استفہام ہے. فی الحقیبۃ یہاں پر جار مجرور ہے، لیکن جار مجرور یہاں پر خبر مقدم. ٹھیک ہے. فیہا کتابی و قلمی و دفتری، فیہا جار مجرور ہے، خبر مقدم ہے. کتابی اس کے اندر مبتدا مؤخر ہے، مضاف مضاف الیہ ہو کر. واو عطف ہے، قلمی اس کے اندر مرکب اضافی لیکن معطوف ہے، واو پھر سے عطف ہے، دفتری مرکب اضافی ہو کر معطوف ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو پورا یہ آپ کا مبتدا مؤخر بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز آپ کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی سمجھ لی ہیں. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. اس کو آپ انشاءاللہ کر لیجئے، باقی انشاءاللہ آپ خود سے کر لیں گے. دیکھیں من فی السیارۃ، من فی السیارۃ یعنی who is in the car، گاڑی میں کون ہے. فیہا ابی و امی و اخی و اختی، اس میں کون ہے، اس میں میرا والد، میری والدہ، میرا بھائی اور میری بہن ہے. who is in the car my father, my mother and my brother and my sister are in it. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں من اس کے اندر کیا ہے بھائی، من اسم استفہام ہے سوال کے لیے. فی السیارۃ جار مجرور ہے، فیہا جار مجرور ہے خبر مقدم. ابھی جو ہے اس کے اندر مبتدا مؤخر ہے، و امی معطوف عطف معطوف عطف معطوف عطف معطوف، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا جو آپ دیکھیں گے یہاں پر معطوف معطوف بن کر آ رہا ہے، کیونکہ واو اس کے اندر آ رہے ہیں کنسٹنٹلی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے من فی مسجد الجامعۃ الآن. اس میں دیکھیں یہاں پر جو ایک
اضافت آئی ہے نا، یعنی جو مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے وہ دیکھیں. اصل میں اگر ہم لکھیں گے فی کے بغیر تو ہم لکھیں گے مسجد الجامعتی، لیکن جب ہم مسجدو کو مسجد بنائیں گے نا تو اس زیر کی آنے کی وجہ پیچھے آنے والا فی ہے، تو یہ بنے گا من فی مسجد الجامعۃ الآن ما فیہ احد ہو از ان دی یونیورسٹی ماسک. یعنی ابھی جامعہ کی مسجد میں، یونیورسٹی کی ماسک میں، مسجد میں کون ہے؟ دیر از نو ون ان اٹ. ما فیہ احد، اس میں کوئی نہیں ہے. یعنی اس وقت یونیورسٹی کی مسجد میں کون ہے؟ اس میں کوئی نہیں ہے. تو ترکیب کیا ہوگی؟ من اس کے اندر اسم استفہام ہے، فی جو ہے یہ آپ کا جار ہے، مسجد الجامعہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے آگے. پھر الآن اس کے اندر ظرف زمان ہے کیونکہ یہ وقت کو بتاتا ہے، ابھی، ناؤ. الآن اس کے اندر ظرف زمان ہے. پھر آگے ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، نفی کے لیے آتا ہے، نو کے لیے آتا ہے، منفی ہے. فی ہی جار مجرور ہے لیکن خبر مقدم، احدن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. تو میں ترکیب بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں. من فی ہذہ الغرفہ، من فی ہذہ الغرفۃ فیہا المدیر، یعنی من فی ہذہ الغرفہ، ہو از ان دس روم، اس کمرے میں کون ہے؟ آگے کہا جا رہا ہے فیہا المدیر، دا پرنسپل از ان اٹ. اس کمرے میں کون ہے؟ اس میں مدیر ہے، پرنسپل ہے. تو ترکیب کیا ہوگی؟ من جو ہے یہ آپ کا اسم استفہام ہے، فی جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے. حروف جارہ سے آگے پھر ہذہ الغرفہ، یہ آپ کا ہذہ الغرفتی جو ہے نا یہ آپ کا اشارہ مشار الیہ ہو کر پورا مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. پھر فیہا جو ہے نا یہ جار مجرور ہے لیکن خبر مقدم ہے، اور المدیر یہاں پر مبتدا مؤخر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس طریقے سے ترکیب کی جاتی ہے، بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد آئیے تمرین نمبر 2، اس کو صرف پڑھنا ہے. اقرا، کیا کہا جا رہا ہے؟ پڑھو. احب ابی و امی، یعنی I love my father and my mother، یعنی میں اپنی والد اور اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں. احب اخی و اختی، یعنی میں اپنے جو ہے بھائی اور بہن سے محبت کرتا ہوں. اچھا دیکھیں، احب ابی و امی اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے؟ اس کی ترکیب اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ تھوڑا ذہن میں آ جائے. احب یہ آپ کا فعل ہے، فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے نا، حال اور مستقبل کو بتاتا ہے. اور احب کے اندر ہی فاعل ضمیر جو ہے نا، فاعل والی ضمیر انا کی صورت میں پوشیدہ ہے، انا کی صورت میں موجود ہے، یعنی ضمیر مستتر جسے ہم کہتے ہیں. اور یہ جو ابھی ہے نا یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ، یعنی اس کے ساتھ جو یا متکلم آئی ہے مرکب اضافی، یہ آپ کا مفعول بھی ہے. اور واو اس کے اندر عطف ہے، اور امی جو ہے یہ آپ کا معطوف ہے لیکن یہ بھی مرکب اضافی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. آگے دیکھیے، احب اخی و اختی، I love my brother and my sister. اس کی ترکیب اسی طریقے سے ہوگی، یعنی میں اپنے بھائی اور بہن سے محبت کرتا ہوں. احب اس کے اندر جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کے اندر ہی فاعل انا کی ضمیر ہے، اور اخی اس کے اندر مفعول بھی ہے، مضاف اور یا متکلم ہے، و اختی جو ہے یہ آپ کا معطوف ہے. اس کو بھی اس طریقے سے سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. احب زمیلی، میں اپنے ساتھی سے محبت کرتا ہوں. I love my classmate, I love my colleague. احب استاذی، میں اپنے استاذ سے محبت کرتا ہوں. احب اللہ، میں اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. احب اللغۃ العربیۃ، اور میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے کیونکہ ابھی آپ نے فعل وغیرہ نہیں پڑھے ہیں، آگے انشاءاللہ فعل کی بھی بات ہوگی. لیکن مقصد یہاں پر یہ سمجھانے کا تھا کہ اس کے اندر یہ جو حروف جارہ، ظروف، مرکب اضافی استعمال ہوئی ہے، یہ آپ کو پچھلی کلاس میں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اسی حوالے سے یہ کلاس آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں. بالکل آسان تھی. انشاءاللہ اس ٹاپک کی اس متن کو آپ انشاءاللہ پڑھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے آپ پھر بڑے بڑے جملے بنائیں گے اور پھر آپ عربی میں بات کرنے لگیں گے. تو تبھی آپ کر پائیں گے جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دھیان میں رکھیں گے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے گا. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.